नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बत क़ल्बी अला दीनिक आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और अल्लाह ताला की रहमत के साथ हम अपने लेसन सूरत अल बक़रा की आयत नंबर 124 का आगाज़ करेंगे, इस नियत के साथ कि अल्लाह ताला इसे हमारे लिए पढ़ना, इस पर अमल करना और अमल के साथ इसे दूसरों तक पहुँचाना आसान कर दें। बहुत ही खूबसूरत आयत, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र, और इतनी प्यारी ये आयत है कि यकीन करें कि ये आयत और इससे आगे आने वाली जो आयत हैं, इनको जब जब हम पढ़ते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हमारा जो एक रिश्ता है वो हमें नज़र आता है और हमें पता चलता है कि कैसे वो अल्लाह ताला के खलील थे, कैसे वो अल्लाह ताला के दोस्त थे और कितनी ही प्यारी वो हस्ती थे। ये मौजू गौर फ़िक्र के और तज़किया के इस कदर लायक है कि यकीन करें कि जब हम इसे पढ़ते हैं ना तो हमें फ़िक्रें लग जाती हैं। ये वो आयत थी कि जिन्होंने मुझे भी झंझोड़ दिया था, और जब मैं इस पे बात करूँगी तो आप खुद देखेंगे कि इन आयत में कौन सी ऐसी बात हो रही है कि जिस पर आज से पहले हमने इतना गौर नहीं किया था। तो चलें सबसे पहले हम अपनी आयत को देख लेते हैं, तर्जुमे को देख लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम जो हैं अपने पिछले लेसन का जायज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा कि हमने अपने पिछले लेसन में क्या देखा था। आयत नंबर 122 और आयत नंबर 123 में हमने देखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनी इसराइल को फिर से एक दावत दी, एक पुकार लगाई कि ए बनी इसराइल याद करो मेरी नेमत। बहुत ही प्यार से जो है उनको बुलाया गया कि उस नेमत को याद करो जो मैंने तुमको दी थी। फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि अपना अकीदा आखिरत दुरुस्त कर लो। ये हम सब के लिए दावत थी कि अपना अकीदा दुरुस्त कर लो, डरो अल्लाह ताला से जिस दिन में कोई भी शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, जिस पर हमने बात भी की थी कि हमारा अकीदा आखिरत क्या है और बनी इसराइल में और हमारे अंदर कौन सी ऐसी वजूहात हैं जो पाई जाती हैं अकीदा आखिरत को लेके। फिर हमने देखा था अल्लाह ताला ने फरमाया था कि कोई शख्स किसी शख्स के काम नहीं आएगा, कोई फिदिया कबूल नहीं किया जाएगा, कोई सिफारिश फ़ायदा नहीं देगी और ना ही मदद दिए जाएंगे। हमने इस पे पीछे वजाहत से बात की थी। अब यहाँ पर आयत नंबर 124 को देखें। सबसे पहले आयत को देखें, फिर इंशाल्लाह तर्जुमा और फिर इस पर तज़किया से बात करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्न क़ाल इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा क़ाल वमिन ज़ुर्रिय्यती क़ाल ला यनालु अहदिज़्ज़ालिमीन। तर्जुमा देख लें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, और जब इब्राहीम को इसके रब ने चंद बातों के साथ आजमाया तो इसने इन्हें पूरा कर दिया। फरमाया बेशक मैं तुझे लोगों का इमाम बनाने वाला हूँ। कहा और मेरी औलाद में से भी। फरमाया मेरा अहद जालिमों को नहीं पहुँचता। चलें सबसे पहले हम कुछ सवालों जवाबात के साथ देखते हैं इस आयत को। उसके बाद हम इस आयत के आखिर में तज़किया के साथ देखेंगे, और तज़किया के साथ ज़रूर सुनिएगा, ज़रूर गौर व फ़िक्र कीजिएगा। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं कि जो कि एक मुसलमान होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर देखें कि क्या कहा जा रहा है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रब ने चंद बातों में आजमाया और इन सब को पूरा कर दिया। यानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बनी इसराइल अपना जद्द अमजद समझते थे
ان سے نسبت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشیوں کے بعد نسبت یاد دلائی ہے تاکہ وہ اپنے رویے پر نظر ثانی کریں اور رب کی طرف لوٹ آئیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دی ہے کہ جن کو اہل کتاب اور مشرکین مکہ سب اپنا پیشوا مانتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں میں آزمایا اور وہ اس امتحان میں پورے اترے۔ ابتلاء کے متعلق سیدنا ابن عباس کا خیال ہے کہ وہ 10 خصائل ہیں جن کا فطرت انسانی کی اصلاح سے گہرا تعلق ہے، اور حضرت ابراہیم ان میں کامیاب نکلے، یعنی ان پر پوری طرح عمل کیا۔ وہ 10 باتیں کون سی ہیں کہ کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، کنگھا کرنا، مونچھیں ترشوانا، مسواک کا استعمال کرنا، ختنہ کرنا، بغل کو صاف کرنا، بال زیر ناف صاف کرنا، ناخن کٹوانا، پانی سے طہارت کرنا، اور یہ وہ اعمال تھے کہ جس کی اللہ تعالیٰ نے قدر کی اور انہیں امام بنانے کی خوشخبری دی۔ یہاں پر مزید آگے جا کے ہم بات کرتے ہیں، لیکن چھوٹی سی بات، آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ تو لکھیں جب کوئی اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی بڑا کام سونپنا چاہتا ہے تو بڑی آزمائشیں آتی ہیں۔ آزمائش کھرے کھوٹے کی پہچان بنا دیتی ہے، کسی انسان کے مقام کو واضح کر دیتی ہے کہ کون کس درجے پر فائز ہونے کے لائق ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں کون کون سی تھیں؟ ان کا گھر بار چھوڑنا آزمائش تھی، نمرود کے دربار میں حق بات پیش کرنے کی پاداش میں آگ میں پھینکوایا گیا انہیں، بیوی اور شیر خوار بچے کو اللہ کے حکم سے ویرانے میں چھوڑنا پڑا، پھر بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم ملا تو اس پر آپ نے فوراً اطاعت کی۔ پھر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں کس طرح پورے اترے؟ ان کے پورا اترنے کی دلیل کیا ہے؟ آیت نمبر 37 سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ابراہیم تو وہ ہے جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ باتیں سنتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ضرور محبت محسوس ہو رہی ہوگی ہمیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یقیناً میں تمہیں سب لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں۔ کیا خوشخبری ہے ان کے لیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ کو لوگوں کا امام رہنما بناؤں گا، لوگ آپ کے طریقہ کار کی پیروی کریں گے، آپ کو اجر عظیم بھی ملے گا اور لوگوں میں بھی ہمیشہ آپ کی مداح و ثنا کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور سیدنا ابراہیم کو یہ فضیلت اور درجات ملے، اس کا فیصلہ کب کیا گیا؟ اس کا فیصلہ بڑی سختیوں کے ساتھ پہلے انہیں آزمایا گیا، اور اللہ تعالیٰ کے سچے فرما بردار بھی بندے ثابت ہوئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ قربانی کی قیمت پر کسی مقصد کو اختیار کرنے والا ہی اس مقصد کے راستے میں سب سے آگے ہوتا ہے۔ اور امامت کا معیار کیا ہے؟ امامت و قیادت ان لوگوں کا حق ہے جو اپنے شعور سے، اپنے عمل سے، اپنے ایمان سے اپنے آپ کو قیادت کا مستحق ثابت کرتے ہیں۔ امامت کے استحقاق کے لیے بنیادی شرط عدل و انصاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اتنی بڑی نعمت کی خوشخبری دی تو دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہہ رہے ہیں کہ میری اولاد کو بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے آگے کہ میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ یہاں پر غور کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا تو انہوں نے خوش ہو کر اپنی اولاد کے لیے بھی درخواست کی تاکہ ان کی اولاد کو بھی بڑے درجات ملے، اور یہ دعا بھی کہ اولاد میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پانے والوں کی کثرت ہو۔ اللہ رب العزت نے واضح فرمایا کہ انسانی فطرت کے اندر یہ طلب موجود ہوتی ہے کہ اس کا سلسلہ اس کی اولاد کے ذریعے جاری رہے۔ اسی فطری جذبے کے تحت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سوال کیا تھا تاکہ ان کی اولاد میں بھی اصلاح کا سلسلہ جاری رکھے۔ آج بھی دیکھیں کہ ماں باپ جب زندگی میں کوئی بھی اچھا کام کرتے ہیں نا، یا ان کے پاس بہتر سے بہترین چیزیں کیوں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ کیا سوچتے ہیں؟ اپنی اولاد کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور یہ رشتہ واحد ایسا ہے کہ جب اپنی اولاد کو وہ زندگی میں اپنی آنکھوں سے ترقی یافتہ ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اپنی بچوں کو
ان مقامات پر دیکھتے ہیں جو کہ ان کا ایک ڈریم ہوتا ہے، خواب ہوتا ہے، تو وہ کتنا خوش ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم نے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی کہ ظالم دین میں امامت کے مقام تک نہیں پہنچے گا، کیونکہ ظلم اس مقام کی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں پہنچتا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی کس وعدے کا تذکرہ ہے؟ تو اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امامت کا وعدہ ہے جو ظالموں تک نہیں پہنچتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسے ظالم کہا ہے؟ تو وہ لوگ اس ظلم کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حدوں سے نکل جانے والے ظالم ہیں، شرک کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھروں میں اس کے نام کی یاد سے روکنے والے اور ویران کر دینے کی کوششیں کرنے والے ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی گواہی کو چھپانے والے ظالم ہیں، اور رب کی نصیحت سے منہ پھیرنے والے ظالم ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر ہم تھوڑی سی مزید بات کرنے والے ہیں۔ آج کا لیسن آپ کے لیے تھوڑا سا لمبا ہونے والا ہے، لیکن اب ہم جو تزکیہ کرنے لگے ہیں نا، یہ آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا، اس لیے کیونکہ ہم تھوڑا سا اس آیت کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ وہ کیسے؟ ہم تھوڑا سا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نبیوں کے بارے میں جاننے لگے ہیں کہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو پھر ناشکری کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورۃ النحل میں کہ ہم تو اللہ کی نعمتوں کا شمار ہی نہیں کر سکتے۔ یہاں ایک نعمت کا ذکر ہوا ہے، ایک دودھ کی نعمت کا حق بھی ہم ادا نہیں کر سکتے۔ یہاں پر غور کریں کہ قرآن میں ہم سورۃ البقرہ ابھی پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم تھوڑا سا اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھنے والے ہیں۔ قرآن میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ کس طرح لوگوں کو اپنی طرف یہ بلاتے تھے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تھے، اور ان کا ذکر کس طرح شروع ہو رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش سے بات شروع ہوتی ہے۔ دنیا میں جب کوئی جاب ملتی ہے نا، تو قابلیت پر ملتی ہے کہ کون سی صلاحیتیں ہیں، کون سے سکلز ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ کس بندے کو کون سا مقام دینا ہے، اس لیے وہ اپنے بندے کو چن لیتا ہے۔ دنیا کی جاب کے لیے قابلیت چاہیے، لیکن دین کے کام کے لیے قربانی کا جذبہ چاہیے، آزمائش میں پورا اترنے والا حوصلہ چاہیے، کیونکہ اللہ آزمائش کے بعد کندن بنا لیتا ہے۔ اللہ اپنے خاص بندوں کو آزماتا ہے اور منتخب کرتا ہے تاکہ مضبوط قدم سے اپنے مقصد پر وہ جمے رہیں۔ اللہ کو حوصلے والے لوگ چاہیے جو اپنا اعلیٰ مقصد نہ بھولیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 4000 سال پہلے آئے تھے۔ تھوڑا سا ہم پیچھے جاتے ہیں، ابتدا سے بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم کی بنیاد پر چنا تھا، پیچھے ہم پڑھ کر آئے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لیے دی گئی قربانیوں اور صبر و محنت کی وجہ سے چنا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہی نہیں تھی، 70 سال کی عمر میں اولاد نصیب ہوئی انہیں، پھر 3 بیٹے ہوئے، اور یہ دیکھیں کہ بڑھاپے کی اولاد ہے اور تینوں عالم اور نبی، سبحان اللہ، تو کبھی نا امید نہ ہوں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، اسماعیل، اسحاق، اور حضرت ابراہیم کا تیسرا بیٹا مدیان تھا۔ بنی اسرائیل حضرت اسحاق کی نسل سے ہیں، یہ حضرت سارہ کے بیٹے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب تھے، جن کے آگے 12 بیٹے تھے، اور پھر ان سے یہود کی نسل چلی۔ آپ کے دوسرے بیٹے مدیان، جو کہ قصورہ علیہ السلام کے وطن سے پیدا ہوئے، مدین وطن تھا، ان میں حضرت شعیب علیہ السلام آئے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ہاجرہ کی نسل سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو آزاد کرا کے نکاح کیا تھا، یہ باندی تھیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے۔ ان کو بچپن میں ہی حضرت ہاجرہ کے ساتھ مکہ میں چھوڑ دیا گیا۔ مشرکین اس بات پر فخر کرتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کا گھر ہے، اسماعیل کی ایڑیوں سے نکلا ہوا آب زمزم ہے، اور یہ کہ وہ کعبہ کے متولی ہیں۔ اللہ کا گھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے بنایا تھا،
اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ تھا۔ اس دوران ان میں کوئی نبی نہیں آیا۔ بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا، وہاں ہزاروں نبی آئے۔ یہاں پر ایک بات دیکھیں، کئی دفعہ ہم بہت دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں چن لے اور ہم سے نیکی کا کوئی کام لے لے، لیکن نہ تو ہم میں کوئی گن اور نہ ہم محنت کرنا چاہتے ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو صبر نہیں ہوتا، تو اللہ ایسے لوگوں سے کام نہیں لیتا۔ اپنے اندر وہ خوبیاں پیدا کریں کہ صبر اور آزمائش میں پورے اتریں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے چنا؟ یہاں پر ہم انبیاء اکرام کی تھوڑی سی پریزنٹیشن جو ہے اس پہ بات کریں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں کچھ آسانی ہو سکے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ہم لیتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیث علیہ السلام آئے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 10 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ اس دوران حضرت ادریس علیہ السلام آئے۔ پہلے لوگ بزرگوں کی عزت کرتے، پھر ان کی تصویریں بنا لیتے، پھر قبر بنا لیتے اور پھر یہ عقیدہ بن جاتا کہ یہ ہماری سفارش کریں گے، اور پھر بت بنا لیتے اور ان کی پوجا کرنے لگتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام اور یافث۔ چوتھا بیٹا قنان تھا جو ڈوب گیا تھا، نافرمان تھا۔ یہاں سے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل سے دنیا دوبارہ شروع ہوئی۔ طوفان نوح سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ حام کی نسل سے ہم ایشیا والے لوگ ہیں، یافث سے یورپ اور ترکی والے لوگ ہیں، اور سام سے آرمینین نسل چلی۔ نوح علیہ السلام کے بعد بڑے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور ان کے بتیجے لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل چلی۔ لوگ اپنی فطرت پر تھے، شرک تھا ہی نہیں، گناہ نہیں تھے۔ نوح علیہ السلام سے شریعت ملی، شرک کا خاتمہ ہوا، ان کو صحیفے ملے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں قیام سب قبیلوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بھی پتہ چلتا ہے۔ عبداللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، جن کو اللہ نے سراج منیرہ فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ سے باقی انبیاء کی تفصیل ملتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے بڑے مذاہب ہیں ان کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے ملتا ہے۔ ترازو کے ایک پلڑے میں سارے نبی اور ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے۔ ہم جب کسی بڑے لیڈر کا تذکرہ کرتے ہیں نا تو ان کے کارنامے بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات دیکھ لیں کہ اللہ نے صرف ایک فقرہ فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو چن لیا۔ یہاں سے یاد کر لیں، جب کبھی مشکل وقت ہو، کوئی آزمائش آ جائے تو سوچ لیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے۔ اللہ کی رضا میں راضی ہو جائیں اور دل کی گہرائیوں سے پڑھیں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، کہ یا اللہ میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، یا اللہ میں اپنی تقدیر پر راضی ہوں۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ہمیشہ مسکرا کر کہیں الحمدللہ۔ اگر ہمیں اپنی موت کا پتہ چل جائے تب بھی اللہ سے راضی رہیں، اللہ سے ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ ہم میں سے وہ بندہ کندن بنے گا جو مشکلات برداشت کرتا ہے، اللہ بوجھ ڈالنے سے پہلے چیک کرتا ہے۔ تو اپنے آپ کو تیار رکھیں، کیونکہ یہ زندگی امتحان ہے اور اس میں ہماری آزمائشیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر نظریں لگانے والا بنائے اور ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اور اس سے ہم خود بھی موٹیویٹ ہوتے ہیں کام کو لے کے، چیزوں کو لے کے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آمین.